जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज का हमारा टॉपिक है वो टेररिज्म इन पाकिस्तान। जैसे हमने कहा था कि ये सोशल प्रॉब्लम ऐसे है, उसका फॉर्मेट यही होगा कि उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद रीजंस बताएंगे, उसके बाद क्या होगा उसके इफेक्ट्स बताएंगे, फिर सोल्यूशन और एंड पे कंक्लूजन होगा। ये चूंकि यूनिवर्सली रिलेशनशिप होते हैं कॉज और इफेक्ट के, तो उसमें आपने कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? सभी में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे सपोज ना हम टेररिज्म की रीजंस पे बात करते हैं, तो उसकी सारी रीजंस क्या होंगे? यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड होंगी, यानी वो दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं वहां पे भी वही रीजंस होगी जो पाकिस्तान में होंगी। तो इसका मतलब है कि वो उसका रिजल्ट जो है वो नेचुरल होगा, तो डेफिनेटली उसके नतीजे में हम उसको प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से आपने सबसे पहले टेररिज्म को देखना है कि टेररिज्म पहले आपने डेफिनेशन देनी है। टेररिज्म होता क्या है? टेररिज्म इज अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस है, टेरर है। इसका पर्पस क्या होता है? टेरर फैलाना, डेथ को कॉज करना, और उसके बाद फॉर पॉलिटिकल गेन्स या पॉलिटिकल मूव्स। इसका मकसद होता है अपने, या पॉलिटिकल मूव्स भी कह सकते हैं, आर टू प्रमोट द एजेंडा ऑफ अ सेक्शन या ऑफ एथनिक ग्रुप। उसका एजेंडा अपना वो एनफोर्स करने के लिए वो दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो टेररिज्म होता है। टेररिज्म को मजीद आपने डिफाइन करना है तो फैक्शन फिगर देने हैं। ये 2000 से लेकर 2019 तक ये इतनी मौत हो चुकी है, जिनमें क्या होगा 7000 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं जो इसमें शहीद हो चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तान में इन द लास्ट फ्यू इयर्स वो क्या होगा स्ट्रीम कम हुई है, और उसकी फिर आगे हम बात करेंगे कि उसकी वजह क्या थी, वो वायलेंस कैसे कम हुआ, या टेररिस्ट एक्टिविटीज कैसे कम हुई। इसमें फिर वर्ल्ड फैक्ट्स बताएंगे कि इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन पाकिस्तान, अदर इट इज वर्ल्ड फिनोमिनन, जिसमें सारी दुनिया के लोग क्या करते हैं, वो सारी दुनिया में ये वायलेंस है, और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज पूरी दुनिया में होती हैं। और क्या होगा वहां पे फैक्ट्स पे बात करेंगे। फिर जो टाइप्स ऑफ टेररिज्म, आपने ये इंट्रोडक्शन है आपका जो पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है इसका। आपने टेररिज्म की मिसाल, आपने एग्जांपल देनी है टेररिज्म कितनी टाइप्स का। पहला जो टेररिज्म है वो एक्ट है, वो स्टेट टेररिज्म है, जिसमें एक कंट्री वो एक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन से या एक्ट ऑफ वायलेंस से वो किसी ग्रुप को या किसी दूसरे कंट्री पर वो करता है एक्ट ऑफ वायलेंस, उसको स्टेट टेररिज्म कहते हैं। वो किसी ग्रुप के खिलाफ भी हो सकता है, किसी एथनिक ग्रुप के खिलाफ हो सकता है, किसी क्या होगा दूसरे कंट्री के खिलाफ हो सकता है। जैसे इंडियन एक्ट ऑफ टेररिज्म है इन ऑन कश्मीरीज, और इसी तरह से इजराइल का एक्ट ऑफ टेररिज्म है क्या होगा ऑन पैलेस्टाइन। अब हालांकि अकॉर्डिंग टू यूएनओ रेजोल्यूशंस, पैलेस्टाइन में जो इन्वेजन ऑफ इजराइल है वो भी अनलॉफुल है, और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशंस, और चूंकि प्लेबिसाइट होना था कश्मीर में, तो वहां पे इंडियन इन्वेजन जो है ना ये भी खिलाफ कानून है। इसके अलावा हम लेते हैं इसकी मिसाल अमेरिका की। अमेरिका का अटैक ऑन अफगानिस्तान, और उसके अलावा अटैक ऑन क्या होगा वो दूसरा अटैक ऑन अफगानिस्तान और अटैक ऑन क्या नाम है इराक, ये टोटली अगेंस्ट द बेसिक या बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द यूएनओ चार्टर, उसके खिलाफ था, और किसी यूएनओ के वो फोरम ने उसको इजाजत नहीं दी। तो इस तरह से क्या होगा स्टेट टेररिज्म होता है। उसको डेसेंट टेररिज्म होता है कि जिसमें कोई ग्रुप जो है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ चला जाए, तो उसको हम डेसेंट टेररिज्म कहते हैं। उसमें हम देखते हैं डेसेंट टेररिज्म में कोई ग्रुप है, जैसे बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बीएनए, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के प्रोविंस में वो हुकूमत के वक्त के खिलाफ है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम डेसेंट टेररिज्म कहते हैं। ज़ाहिर है वो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं।
لیفٹ اور رائٹ کی ٹیررزم میں پالیٹکس میں دو طرح کے ویوز ہوتے ہیں, ایک آرتھوڈاکس ایک ماڈرنسٹ, ان کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں, لیفٹ اور رائٹ کی ٹیررزم ہوتی ہے. اس میں کیپٹلسٹ اور کیا ہوگا سوشلسٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوگا اس کے بعد ریلیجس ٹیررزم ہے, جو کسی ریلیجس آئیڈیالوجی کے ریلیٹڈ ہو, اس کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ بیسیکلی ٹیررزم کو, کوئی بھی ریلیجن ہو وہ ٹیررزم کو کبھی بھی اسپانسر نہیں کرتا, نہ ہی پروپیگیٹ کرتا ہے. لوگ اس کی انٹرپریٹیشن غلط لے لیتے ہیں. فرض کرو اب جیسے اکثر جو ہے نا اسلام کے ساتھ ٹیررزم کو جوڑا جاتا ہے, تو اسلام ڈزنٹ پروموٹ اینی ایکٹ آف وائلنس. So if we go through the history of the holy life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, we come to know that کہ whenever there was the heinous crime بھی تھا تو ان کے سامنے ہوتا تھا, تو وہ جسٹ ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے منہ موڑ لیتے تھے. یہ زیادہ سے زیادہ ان کا کیا ہوگا رسپانس ہوتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ how much tolerant he was whenever the people brutally injured him at Taif, in the valley of Taif, and he didn't thought ill of them, he didn't even pray against them, بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ ان کی ہدایت دے دے. تو اس طرح کے ٹالرنٹ شخصیت کے ماننے والے وہ انٹالرنٹ نہیں ہو سکتے, اور نہ ہی وہ ایکٹ آف وائلنس میں کیا ہوگا وہ انوالو ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ریلیجس ٹیررزم کی مثال ہے. یہی نہیں ہے, یہ کرسچن ہوں, جوش ہوں, مسلمان ہوں, ہندو ہوں, جتنے مطلب کہ الہامی مذاہب کے علاوہ, جو ہندوازم تو خیر وہ تو دوسرا مذہب ہے, جو الہامی کتابوں کے ماننے والے ہیں ان میں کسی بھی پریچنگ میں وائلنس کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اگر ہم اس کی مثال ہندوازم کی, تو اس میں ظاہر ہے کیا ہوگا, اس میں بھی وائلنس اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ وائلنس کی, وہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا مذہبی لوگ غلط کرتے ہیں. کرمنل ایکٹیویٹیز میں کیا ہوگا, کرمنل ایکٹیویٹیز میں کرمنل ٹیررزم میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ ایکٹ آف ٹیررزم کرتے ہیں. ایکٹ آف ٹیررزم میں انوالو ہو جاتے ہیں, جس طرح سے تھیفٹ ہے, کیا ہوگا اس کے علاوہ کلنگ ہے, مرڈرز ہیں وغیرہ. شروع میں یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ اکثر و بیشتر یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی کہ جو کرمنل ایکٹ, فرض کرو یہاں پہ کوئی کرمنل ایکٹ کیا, اس پہ کیا ہوگا پروسیکیوشن چلی, مقدمہ چلا, اور بعد میں وہ بھاگ کے کس کے ساتھ مل گیا, ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ مل گیا. تو وہاں پہ اس طرح سے ٹرائبل ایریاز میں ہمارے چلے جاتے تھے کسی دور میں. اب تو آربی نے کافی کنٹرول کیا, لیکن ابھی بھی بہت سارے ہیں وہاں پہ ٹیررسٹ گروپس ہیں جو یہاں پہ جہاں سے جانے والے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں, جو یہاں پہ کسی دشمنی, کسی چوری, ڈکائٹی کی وجہ سے وہ یہاں پہ وانٹڈ ہوتے ہیں, اور پھر وہاں پہ جا کے وہ پناہ لے لیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, جب وہ اس دلدل میں اس پھنس جاتے ہیں, تو پھر وہاں سے ان کا نکلنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا, اور وہ اسی لیے کہ وہ کسی کے ہاتھ لگ جائیں گے تو باقی پوری آرگنائزیشن کو نقصان دیں گے. تو یہ تھا اس کا انٹروڈکشن. اب آپ نے ریزن پہ جانی ہے, کیا کیا ریزن ہو سکتی ہیں جی ٹیررزم کی, یہ بتاؤ. چلیں جی, کیا ہوگا ٹیررزم کی کیا کیا ہو سکتی ہے وجوہات. ریلیجس ایکسٹریمزم ہے, ریلیجن کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے, انٹرپریٹ کیا جائے, اس سے لوگ جو ہے نا وائلنس پہ اتر آتے ہیں, اپنے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے, انفیوز کرنے کے لیے, دوسروں کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے
فورس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی مثال ہے. حالانکہ دیر از نو کیا ہوگا انفورسمنٹ ان اینی ریلیجن. you have to give the arguments, you have to present your ideas, but civilly and politely just separate. Don't کیا ہوگا create agitation, don't have کیا ہوگا dislike for others. جسٹ اپنے نظریات کو اپنے آئیڈیاز کو دوسروں کو بتائیں، وہ انالیسس کریں، ان کی مرضی ہو مان لیں، حسن سلوک کے ساتھ اٹھ جائیں، حسن سلوک کے ساتھ جو ہے نا آپ اختلاف کریں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پوری دنیا آپ کے حساب سے نہیں چل سکتی. دنیا میں ڈائیورسٹی یہ اس کا حسن ہے، یعنی کہ اختلاف رائے ہونا حسن ہے اس کا. اس کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی. اگر سارے لوگوں کا ٹیسٹ ایک ہو، سارے لوگوں کی سوچ ایک ہو، تو ورائٹی ختم ہو جائے گی. ورائٹی ختم ہو جائے دنیا چل ہی نہیں سکتی. پہلی بات، جب حسن اختلاف ہی حسن میں کیا اختلاف میں حسن ہے، تو پھر ظاہر ہے ساری دنیا آپ کے حساب سے نہیں چل سکتی. آپ کہیں گے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی ساری دنیا سوچنے لگ جائے، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہر ایک آدمی کی کیمسٹری مختلف ہے، وہ مختلف طرح سے سوچے گا، تو ظاہر مختلف طرح سے سوچے گا تو ایکٹ بھی مختلف طرح سے کرے گا. ہر ایک آدمی کا نالج، ہر ایک آدمی کا بیک گراؤنڈ، ہر ایک آدمی کا کیا ہوگا انٹیلیجنس لیول، ہر ایک آدمی کا انالیٹیکل پاور، ہر ایک آدمی کے سوچ، اس کی پریفرنسز، اس کی ہیبٹس، اس کی لائکس، اس کی ڈس لائکس، ہر ایک کی ڈفرنٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ڈفرنٹ ہونے پر وہ کیا کیا جا سکتا ہے، وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ہر آدمی کو ایک پوائنٹ پہ متفق کیا جائے. پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ بجائے دوسروں کو اپنے متفق کرنے کے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو ایکسیپٹیبلٹی کا جو نا وہ ایلیمنٹ شامل کرنا چاہیے. مس انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی. اسلام جو نا وائلنس کا کبھی بھی وہ پروموٹ نہیں کرتا، لیکن کچھ علماء کرام جو ہے، بلکہ بہت ساری بڑی تعداد ہے جو اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور کسی بھی وہ اختلاف کو وہ وائلنس کے ذریعے سے یا فورس کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کسی ایک آئیڈیا پہ عمل کر رہے ہیں، دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے زبردستی اسی پہ منوانا ہے، جو نہیں مانے گا میں نے اس کو قتل کر دینا. تو دیٹ از رانگ آئیڈیا. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. دنیا کے تمام لوگ ایک آئیڈیا پہ متفق ہو جائیں، ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کے تمام ایک اسلام کے ایون فالوور جو ہے ایک طرح سے بیہیو کریں، ممکن نہیں ہے. ایک ملک میں رہنے والے ایک طرح سے بیہیو کریں، ممکن نہیں ہے. ایک گھر میں رہنے والے ایک طرح سے سوچیں، ممکن نہیں ہے. ایک باپ کی اولاد ایک طرح سے بیہیو کرے، پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب اختلاف ہے ہماری رائے میں، ہمارے آئیڈیاز میں، ہماری سوچ میں، ہماری ہیبٹس میں، تو پھر ان کو ایک جگہ پہ متفق کرنا یہ پھر ایک دیوانے کا خواب کہہ سکتے ہیں ہم. تو اس وجہ سے کیا ہوگا، اس مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے لوگ وائلنس پہ کیا ہوگا، وہ وائلنس کرتے ہیں. لیک آف جسٹس ہو تو فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، پیسمزم بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، ایکٹ آف وائلنس ہو سکتا ہے. اس کے بعد الٹریسی وجہ بنتی ہے. الٹریسی کیسے کہ لوگ جو ہے نا الٹریسی کی وجہ سے ایزیلی مینپولیٹ ہو جاتے ہیں. ٹیررسٹ گروپ سے ہی نہیں مینپولیٹ ہو جاتے، بلکہ وہ کسی بھی غلط انٹرپریٹیشن کو بھی مان لیتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بچوں کو عورتوں پہ خودکشی سے حملہ آور ہونا، بم دھماکے سے اڑا دینا، شاید کوئی بہت بڑے نیکی کا کام اور جنت کا وہ سودا کر کے آتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ لیک آف انجسٹس. وہ پھر کچھ جگہوں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے سائی وال کا واقعہ تھا. اس کے علاوہ بھی حال ہی میں بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا. تو اس طرح کے وائلنس ایکٹ جو ہوتے ہیں، وہ انجسٹس کے ایکٹ جو ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں وہ فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں، اور جو الٹریٹ پیپل ہوتے ہیں وہ ایزیلی اس طرح کی مینپولیشن کا حصہ بن جاتے ہیں. ویسٹرن انٹرسٹ ہے پاور کے پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن اور جیو اسٹریٹجک جو نا پوزیشن جو ہے نا بڑی وہ کیا ہے اسٹرانگ ہے. یعنی پاکستان وارم واٹر کے کنارے پہ ہے. دنیا کی ایمرجنگ پاور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے نیبرنگ ہے. آنے والے فیوچر میں ہونے والے جو
میرین جو سمندر کا جو ٹریڈ ہے، اوشن میں ہونے والا ٹریڈ ہے، اس کا جو ہے ہب ہے پاکستان، جس میں دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ وہ گوادر کی بندرگاہ وہ سب سے زیادہ افیکٹو بندرگاہ ہو سکتی ہے. تو یہ پارس کو، جو ورلڈ پارس کو، پرٹیکولر انڈیا، اسرائیل، امریکہ نہیں چاہتے کہ پاکستان فلرش کرے، تو ان کی وجہ سے وہ ایکٹ آف وائلنس کروا دیتے ہیں. کیا ہوگا، سپانسرڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ باہر سے آ کے کوئی یہاں پہ وائلنس تب تک نہیں کروا سکتا جب تک کہ یہاں کے لوکل لوگ ساتھ نہ ملے ہوں. تو اس لیے لوکل لوگ ملنے سے ڈیفینیٹلی یہ پرابلم ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوگا، اس وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد ایتھنک کانفلکٹس ہیں، مختلف گروپس کے آپس میں کانفلکٹس ہیں، لینگویج کی بیس پہ ہے، اس کے بعد مذہب کی بیس پہ ہے، اس کے بعد نیشنلٹی کی بیس پہ ہے، برادریوں کیا ہوگا کی بیس پہ ہے، رنگ و نسل کی بیس پہ ہے. تو یہ کانفلکٹس جو پائے جاتے ہیں یہ بھی وائلنس کا کرتے ہیں. جس طرح سے کئی لوگ خاندانوں کے مارے جاتے ہیں وہ اس رائیولری میں، جس طرح سے ساہیوال کا واقعہ ہوا، اس طرح سے یہ جو نا یہ ایکٹ آف وائلنس جو ہے نا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی پولیٹیکل رائیولری اور وائلنس ہوتا ہے جب پولیٹیکلی جو ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ وائلنس پہ اتر آتے ہیں. جس طرح سے کیا ہوگا، یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا یہ نوٹوریس رہی ہیں پاسٹ میں کہ یہ کوئی نہ کوئی پریشر گروپس یا ٹیررسٹ گروپ کو سپانسر کرتی تھی. ایم ایس ایف، جمعیت، یہ جو ہے نا وہ ان کے جو ونگز ہوتے تھے، کچھ تو ظاہر ہے پولیٹیکل وہ ہوتے ہیں گروپس، اور کچھ ان کے ساتھ پھر ایسے لوگ بھی اٹیچڈ ہوتے ہیں جو وائلنس لونگ ہوتے ہیں اور پھر وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک جو ہے نا وہ ونگ ہوتا ہے، ہوتا تھا پرٹیکولرلی پہلے پاسٹ میں. یہ اللہ اللہ کرے مشرف کے دور میں یہ ختم ہوا. اسٹوڈنٹس کے خاص طور پہ یونیورسٹی میں یہ ہوتے تھے باقاعدہ، پورے ہاسٹل جو ہے نا وہ ویپن سے بھرے ہوتے تھے. وہاں پہ وہ گروپس ایسے ہوتے تھے جو رات کو جو ہے نا وہ کرائمز کرتے تھے اور ان کو سپانسر کرتے تھے یہ پولیٹیکل لوگ. پھر مشرف کے دور میں آ کے اس پہ قابو پایا گیا اور تمام یونیورسٹی سے ان کو گروپس کو ختم کر دیا گیا بائی دا یوز آف فورس. تو اس سے چونکہ اس دور میں یہ بڑی ایک بلیسنگ تھی جس میں اسٹوڈنٹس کو اس دنوں و دلدل سے نکالا. ورنہ آپ دیکھیں جی جتنے بھی اس وقت کے پولیٹیکل لیڈر ہیں سارے کے سارے کبھی جو ہے وہ کسی پولیٹیکل وہ گروپس کا حصہ رہے ہیں، وہ جو یونیورسٹیز میں تھے. ان میں شیخ رشید سے لے کے سعد رفیق تک کسی بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس لیڈر تھے اور اس طرح کے وہ ایکٹس میں مطلب کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ ان گروپس میں وہ انوالو تھے. پھر کیا ہوگا جی، افغان وار ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ یہاں پہ مائگریٹ ہو گیا ہے. افغان وار میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا. یہ وار اگینسٹ جو ہے نا وہ اسلام نہیں تھی رشیا کی، لیکن یہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ نے یہاں پہ کیا کیا، پروموٹ کیا جہاد کو. سو کالڈ جہاد ہے، حالانکہ جہاد جو ہے وہ افغانیوں کا تھا صرف، لیکن پوری دنیا سے لوگوں کو لایا گیا اور انہوں نے کیا کیا، کلاشنکوف کلچر متعارف کروایا. ویپن کا جو پورے ٹرائبل ایریاز میں ویپن کی فیکٹریاں لگ گئی جب اس میں جب استعمال ہونے لگا، جب اسلحہ اس میں استعمال ہونے لگا جہاد میں، تو وہاں پہ ویپن فیکٹریاں بن گئی. اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے جس طرح سے آپ دکان سے جو ہے نا وہ آپ چپس خریدتے ہیں، اس طرح سے وہاں پہ اسلحہ کسی دور میں خریدا جاتا تھا. آپ جب چاہے جو ان سے مرضی لے سکتے تھے. تو یہ افغان وار کے نتیجے میں بہت سارے اس طرح کے ایکٹ وہ ٹیررزم کی وجہ بنے. اسٹیٹ ٹیررزم ہے امریکہ، اسرائیل، کیا ہوگا انڈیا کا. اس اسٹیٹ ٹیررزم کی وجہ سے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے، پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے. تو اس ایکٹ آف وائلنس کی وجہ سے، اسٹیٹ ٹیررزم کی وجہ سے وہاں پہ لوگ پھر ایجیٹیشن میں ایکٹ آف وائلنس پہ اس کے خلاف اتر آتے ہیں. اس کے بعد امریکن وار اینڈ ٹیررزم ہے، جیسے میں نے افغانستان کی مثال دی، عراق کی مثال دی. پور اور رچ کا انیکوالٹی ہے جس میں ظاہر ہے پور پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور شروع میں وہ تو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں.
ظاہر ہے کرمنل ایکٹیویٹی جس نے ایک شخص کو مار دیتا ہے اس کے لیے 10 کو بھی مارنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. Once I had an interview, I listened to an interview of a person who was just a young man of only 25 years, Mr. Fahim. He was arrested from Karachi and he had killed more than 100 people. And kya hoga 300 acts of kya hoga kidnapping and violence or looting and plundering. اور اس نے he offered prayer 5 times a day. He was a religious person or he belonged to a certain group of ethnic group. ایک اسلامک گروپ سے اس کا تعلق تھا. تو وہ لوگوں کو مارنے کو وہ اپنا جو نا وہ کیا سمجھتا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ he said that he was کیا doing it rightly, اور وہ کیا تھا, it would cause him to go to Jannah. وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا. تو یہ اس کا آئیڈیا تھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی موٹیویشن ہوتی. کیا ہوگا اس کے بعد ہے جی ہائی پاپولیشن گروتھ ہے. یہ انڈائریکٹلی کوز کرے گا. جب بہت زیادہ گروتھ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا, ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, پھر وہ ایزیلی وکٹم بن جاتے ہیں کرمنل ایکٹیویٹیز اور فردر پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. اس کے بعد ہے ڈس سیٹسفیکشن. ظاہر ہے یہ جیسے ڈرون اٹیکس ہیں, انجسٹس جو نا وہ جب ہوتا ہے, جب انصاف نہیں ملتا تو پھر لوگ خود انصاف حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی حال ہی میں ایک کیا ہوگا کورٹ میں وہ بندے کو مار دیا گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, حالانکہ اس کی سوشل میڈیا پہ وہ کیا ہوگا ویڈیوز تھیں. اس سے زیادہ عدالت کو کیا ثبوت چاہیے تھا کہ وہ جلدی سے فیصلہ کر دیتے اس کا, لیکن وہ ڈیلے کرنے سے, وہ سسٹم نے ڈیلے کرنے سے وہ کس کو موقع مل گیا, وہ دوسرے آدمی کو موقع مل گیا اس کو مارنے کا. تو ظاہر ہے جب سسٹم پہ لوگ بلیو نہیں کرتے تو پھر وہ, حالانکہ سیلف یہ انڈیویجول کا ایکٹ جو ہے وہ ایکٹ وہ ہم کسی بھی اسلامک فلسفی میں اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ انڈیویجول جو ہے نا ایکٹ کرے, لیکن یہ اس میں سب سے بڑا انوالومنٹ جو ہے یہ جو کوتاہی ہے وہ اسٹیٹ کی ہے. جب اسٹیٹ فیصلے نہیں کرتی, عدالت فیصلے نہیں کرتے, پھر لوگ فیصلے کرتے ہیں جو کہ پھر وائلنس کا سبب بنتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوگا وہ ایکٹ آف وائلنس جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ جو ہے نان ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا. ہم بات کو اختلاف کر ہی نہیں پاتے, ہم لڑائی کرتے ہیں. ہم حسن سلوک سے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے. ہم جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہوں تو لڑائی پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے ہمارا. ہم دوسرے کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اصول یہ ہے, علمی رویہ یہ ہے کہ اپنے چیز کو, اپنی بات کو آرگومنٹ کے ساتھ, دلائل کے ساتھ پیش کریں, اور دوسرا مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. میں نے بتایا دنیا سے اختلاف ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کی اپنی مرضی. آپ نے اپنی نظر میں جو آپ کو اچھا لگا وہ آپ نے بتا دیا, اس کے بعد وہ نہ مانے, اس کو پیار محبت سے اٹھ جائیں. وہ پیار محبت بعد میں بھی چلتا رہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کہیں میری مان نہیں تک تو میں تیرنا نہیں بولنا, یا اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں. دس از ناٹ, اٹ کانٹ بی کیا ہوگا, اٹ کانٹ بی این ایکٹ آف کیا ہوگا a person who follows Islam or who follows the teachings of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہے جی کیا ہوگا لیک آف ڈیموکریسی اینڈ ٹالرنس نہیں ہے ہمارے ہاں, اسی وجہ سے ڈیموکریسی بھی نہیں ہے اور ٹالرنس بھی نہیں ہے. 9/11 اٹیک نے اس کی وجہ بنی, پرسیکیوشن آف مسلم ورلڈ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اس کی وجہ بنی, اور جیو اسٹریٹیکل پوزیشن کی بات ہم نے کر لی. اس کا افیکٹ کیا ہے جی, سوشل ایولز ہوتی ہیں بہت سارے, جیسے تھیفٹ ہے, کرائمز ہیں, اس کے نتیجے میں ہوتی ہیں. برین ڈرین ہوتا ہے, ملک سے اچھا دماغ چلا جاتا ہے, ہمارے جیسے جو نا وہ کمزور دماغ والے رہ جاتے ہیں, جن کو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں, جو کریٹو نہیں ہوتے. جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر باہر چلے جاتے ہیں. تو برین ڈرین جو نا وہ میرے خیال میں وہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور کیا ہوگا, میسو ڈیتھ ہوتی ہے, پاورٹی بڑھ جاتی ہے,
گروتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے, جی ڈی پی میں وہ کیا ہوگا, کمی آ جاتی ہے, گروتھ ریٹ وہ کم ہو جاتا ہے, گروتھ ریٹ کسی ملک کا. ظاہر ملک جو ہے نا وہ اس میں جب ٹیررزم ہوگی تو وہاں پہ نہ انویسٹمنٹ ہوگی, نہ ہی لوگ کام کریں گے, باہر سے آنے والے بھی بھاگ جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں فارن انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہوگی, تو پروگرس گروتھ نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے جی ڈی پی ریٹ کم ہو جائے گا. امیج بیڈ ہو جاتا ہے جی پوری دنیا میں, آپ پاکستانیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پوری دنیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہوگا, اب دنیا میں بیڈ امیج ہے, پاکستان جو ہے نا وائلنس, جہاں پہ بھی جاتے ہیں وائلنس کے لیے فٹافٹ تیار ہو جاتے ہیں. میرے کچھ دوست ہیں کویت میں ہیں, تو وہاں پہ وہ ایئر فورس کی طرف سے ہیں, تو وہاں پہ کویت کی ایئر فورس میں ہیں, تو ایک کانٹریکٹ کے ذریعے سے وہاں پہ پاکستانی گورنمنٹ کا ایک کانٹیکٹ ہوا, وہاں پہ گئے, تو ان سے وہ جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو صرف ہم نے اس کانٹیکٹ کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ بلایا ہوا ہے, برائے مہربانی کام کریں یا نہ کریں, دل کرے کر لیں, نہیں کرے تو نہ کریں, کام بھی کوئی نہیں ہے. وہ خود بتاتے ہیں کہ کام کوئی نہیں, جس جانا آفس میں بس, اور 4 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ 4.5 لاکھ کے قریب سیلری ہے ان کی. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی انسسٹنس یہی ہوتی ہے کہ برائے مہربانی یہاں پہ لڑنا نہیں ہے آپ نے. یہ پاکستانی جو ہے نا اس کے لیے بڑے نٹوریس ہیں, تو برائے مہربانی لڑنا نہیں ہے, باقی جو مرضی ہو جائے, کام کرے یا نہ کرے, دیٹ از ناٹ نیڈڈ. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بیڈ امیج ہے پاکستان کا. جہاں بھی جائیں گے کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں پہ کوئی کسی جگہ پہ کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے, فراڈ کر لیں ہم, یا کسی طرح کے ساتھ لڑائی ہو جائے. مائگریشن ہوتی ہے, جو لوگ ایک دوسرے کو موو کرتے ہیں, بہت سارے پولیٹیکل اور سوشل جو ہے نا پرابلم بنتے ہیں, پور ریلیشن شپ ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ آپس میں. ظاہر ہے جب آپ وائلنس لونگ ہوتے ہیں تو پھر اختلاف جو ہے کیا ہوگا, اختلاف جنم لیتے ہیں, اور کیا ہوگا پھر آپ ملکوں کے ساتھ اختلاف ہوتے ہیں. آپ ٹیررزم کی مثال دیکھ لیں کہ آج پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ دنیا کے ساتھ سوائے چائنا کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ پور ریلیشن شپ جو ہے وہ کاز کرتے ہیں وائلنس کی وجہ سے. بہت سارے ملک جو ہے, آپ دور تو جائیے گا, سنکیانگ میں باقاعدہ طور پہ سنکیانگ میں جب فریڈم, وہاں پہ ایک مسلمان چونکہ زیادہ ہیں, یہ چائنا میں ہے, سنکیانگ صوبہ ہے اس کا, وہاں پہ بھی ٹیررزم ایکٹیویٹیز جب انہوں نے فریڈم موومنٹ چلائی تو یہاں کے لوگ جہاں کے وہاں پہ سپورٹ کرنے لگے. پھر چائنا والوں نے پھر ان کو ذرا انہوں نے جو نا پھر ذرا اچھی طرح سے ان کی دھلائی کی پاکستانی گورنمنٹ کی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو ان کو کنٹرول کریں, ورنہ ہمارے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے. تو پھر مجبوراً ان کو پھر کیا کرنا پڑا, ان کو سبھی کو گروپس کو روکنا پڑا. تو یہ کیا ہوگا, ملکوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ ملک کے لوگ انوالو ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں, لوگ جو ہے وہ فیئرفل ہوتے ہیں, لوگ کیا ہوگا فرسٹریشن ہوتی ہے, باہر نہیں جا سکتے لوگ, کیا ہوگا ان امپلائمنٹ کاز کرتی ہے, اس میں پرابلم ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ٹورزم ختم ہو جاتا ہے جی ملک میں, اب جا کے کچھ بہتر ہوا ہے, ٹورزم ختم ہی ہو گیا تھا پاکستان سے, باہر سے لوگ نہیں آتے, یہ بڑا سورس ہے ریونیو کا, وہ نہیں ملتا. اس کے بعد ڈیفیمیشن آف اسلام ہے, چونکہ یہ اکثر ٹیررزم اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ کر لی جاتی ہے کچھ لوگوں کی گروپس کی اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے, اور اسلام بدنام ہوتا ہے دنیا میں, اسلام کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ اسلام کا یہ فلسفہ یہ نہیں ہے وائلنس کا, اسلام کا فلسفہ وہ پریکٹس کا ہے, جو نا وہ ویلفیئر کا ہے, ہیومن ڈگنیٹی کا ہے, جس کے مطابق ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو فساد فی الارض کو قتل سے بھی زیادہ برا کہا گیا ہے. یعنی فساد فی الارض کا مطلب ہے جب ایک فرد ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ فیصلے کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ فساد فی الارض ہوتا ہے جس میں ایک فرد خود کرتا ہے یا لوگوں کو اس کے لیے ابھارتا ہے, یہ لوگوں کو تیار کرتا ہے. تو فساد فی الارض جہاں پہ یہ سزا مقرر کی گئی ہے کہ ایک قتل, جہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, وہاں پہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ پیچھے یہ بات ہو رہی ہے کہ فساد فی الارض جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے, قتل سے زیادہ گناہ ہے. اس کے بعد جی ہم سلوشن جو ہے نا کریں گے, امپروومنٹ آف لا اینڈ آرڈر کریں گے, ٹرو اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں گے, کیا ہوگا تاکہ لوگ پیسفل ہوں,
کیا ہوگا ٹالرنٹ ہوں، لوگ ٹرو سینس میں وہ کیا کریں، وہ اس کو مانیں۔ اس کے بعد نیشنل کمیشن بنایا جائے جو سارے اداروں کو، سارے کیا ہوگا ایریاز، سارے کیا ہوگا گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرے۔ اس کے بعد پاورٹی ایلیویشن ہو۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، یہ تھرڈ والا جو پوائنٹ ہے، کہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ادارے آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے کرتے وہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ فرض کرو یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹیلیجنس کو رپورٹ ملی کہ یہاں پہ کوئی انفلٹریشن ہوئی ہے ٹیررسٹ کی، اس نے اس نے لکھا اپنے انٹیلیجنس کو، انٹیلیجنس نے گورنمنٹ کو لکھا، گورنمنٹ نے آگے اس صوبے کو لکھا، صوبے نے آگے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بتایا، ہوم ڈپارٹمنٹ سے پولیس تک آتے آتے جو ہے وہ اس میں 5 دن لگ گئے۔ تو اس 5 دن میں ہونے سے اس وقت تک ٹیررسٹ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا لیک آف کوآرڈینیشن ہے ہمارے پاکستان میں۔ اس میں ضرورت ہے، نیشنل کمیشن ایک بنایا بھی گیا، یہ نثار علی خان نے بنایا تھا، لیکن وہ بالکل افیکٹو نہیں ہوا، اس کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، نہ ہی اس کو کوآرڈینیٹ کیا گیا۔ پاورٹی ایلیویشن ٹیررزم کو ختم کر سکتی ہے۔ پولیٹیکل اور ملٹری ونگ ختم کرنے چاہیے، سخت پابندی ہونی چاہیے، جس کا ملٹری گروپ ہو اس کو پارٹی کو بین کر دیا جائے۔ سلیبس پہ ریفارم کیا جائے، یعنی کہ جو کیا ہے آئیڈیاز آف کیا ہے ڈیموکریسی ہے، ٹالرنس ہے، پیشنس ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے ہمارے سلیبس میں، بجائے اس کے کہ لڑائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا جی، ریلیجس اسکالر کی بڑی ذمہ داری ہے، بڑے حساس ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتانے کی، لوگوں کو وہ ایکٹ بتائیں، وہ چیزیں بتائیں جو ان کی کامیاب زندگی کو بسر کریں، پیسفل زندگی کو بسر کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں چند مسائل کو، وہ اختلافی مسائل کو تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس نے دن میں 24 گھنٹے کیسے گزارنی یہ کبھی کسی اسکالر نے نہیں بتایا، چند ایک جو ہے نا وہ اسٹیم اسکالر کے علاوہ۔ وہ ظاہر ہے وہ کنٹروورشل بھی نہیں ہوتے، وہ لڑائی کو پروموٹ بھی نہیں کرتے، وہ بڑے بڑے نام ہیں جن کو آپ سنتے ہیں، جن کے آپ سٹیٹس لگاتے ہیں، یہ بڑے نام ہیں، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ پیس کا پیغام دیتے ہیں، وہ انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، وہ کسی فرقے کو مطلب اختلاف تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہ فلاں فرقے والوں کو مار دو یا فلاں، وہ اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ اختلاف کو ایکسپریس نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی یونٹی کا ان کے سامنے مطمع نظر ہوتا ہے۔ کوآرڈینیشن انسٹیٹیوشن کی کرنے، ایکٹیو فارن پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ ہم باہر کی دنیا کو یہ ثابت کر سکے کہ ہم وائلنٹ قوم نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایکٹیو فارن پالیسی کی ضرورت ہے جی، تاکہ فارن پالیسی جو ہے نا ایکٹیو ہو، تاکہ دنیا کے لوگ وہ سمجھ سکیں۔ انسٹیٹیوشن کی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، تمام جو ابھی ہم نے اوپر کی کہ نیشنل کمیشن بنایا جائے یا آپس میں ایسا کوآرڈینیٹر سینٹر بنایا جائے، کوئک رسپانس فورس ہو جو فوری طور پہ اس میں بتائیں اور وہی سبھی سے رابطہ کریں۔ اس کے بعد ہے پرفارمنس سیکورٹی ایجنسیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس رائفلیں جو ہے نا 1905 کی ہیں، اور جو ٹیررسٹ آتے ہیں وہ آٹومیٹک ویپن کے ساتھ آتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ان کا مقابلہ کرنا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ ان رائفلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کراچی میں اب حال ہی میں ایک ٹیررسٹ اٹیک میں وہ پولیس کے بیچارے نوجوانوں نے بڑی بہادری کا کام کیا، اور حالانکہ وہ پاسبل نہیں ہوتا اس طرح کے کیا ہوگا اس طرح کے جو نا وہ مطلب کہ ویپن کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا۔ اس کے بعد ہے یوز آف میڈیا افیکٹو ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پروموٹ کیا جائے، یہ امیڈیٹ ہو سکتا ہے۔ مدرسہ کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ تشدد کی تعلیم نہیں دی جانی چاہیے۔ علمی اختلاف کی بات بے شک کریں، ان میں سکھائیں ان کو، لیکن وہ اس طرح سے جو تعلیم دیتے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کانفلکٹ جتنے بھی ہیں دنیا میں ان کو ختم کیا جانا چاہیے، جتنے بھی مسلمانوں کے خاص طور پہ جو انجسٹس ہوتا ہے ان کو ختم کیا جائے۔ سولوشن آف اس کے بعد پروویژن آف فیسلٹیز دی جائیں، لوگوں کو فیسلٹیز دی جائیں تاکہ جب بھی کوئی لڑتا ہے وہ غریب آدمی لڑتا ہے، امیر آدمی نہیں لڑتا، کیونکہ اس کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں، تو فیسلٹیز دی جائیں، ان کو سہولیات دی جائیں، تو یہ ایکٹ آف وائلنس بذات خود کم ہو جائے گا۔ اور اب دیکھیں ذرا، جب بھی یہ ٹیررزم پہ اب یہ کنٹرول ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آربی نے اور پاکستانی حکومت نے وہ نیکسس کو توڑا۔ یہ نیکسس درمیان تھا جو سپانسر کرتے تھے ٹیررسٹ گروپس کو
وہ پیسے کے جو ان پٹ تھی وہ اس کو بند کر دیا، تو جس وجہ سے ٹیررزم میں کمی آئی۔ انجسٹس کو جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کشمیر میں، پیلسٹائن میں، سیریا میں، کیا ہوگا عراق میں، ان کو بند کیا جانا چاہیے۔ ابھی جو نا اس کو کیا ہوگا ممکن ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کرپشن اور نیپوٹزم، اقربا پروری کو خاتمہ کیا جائے تاکہ لوگوں میں فرسٹریشن نہ ہو، بدلہ لینے کے لیے نہ آئے، اور فیڈریشن کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے تاکہ وہ سینٹرلی کنٹرول کر سکے۔ اور اس کے بعد ہے جی کنکلوژن پہ آپ نے جانا ہے کہ میجر پرابلم ہے، کچھ میجرز ہم امیڈیٹ لے سکتے ہیں، شارٹ ٹرم میجر، کچھ لانگ ٹرم میجرز ہیں، تو ان کو اڈاپٹ کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ٹیررزم کو ختم کر سکتے ہیں۔ Have a nice time. See you too. اللہ حافظ۔